पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तो हम समझते कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में हमने हर माशरा से महफूज करवाना है, महफूज बनाना है, तो फिर एक डिक्टेटर को सजा मिलनी चाहिए। दिलो मशगा का जो मुकदमा था आज फिर इसकी रूपकारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अदालती हुक्म की बजा आवरी के लिए आजमाए सफर तो हो गए, मगर दर्द दिल ने अदालत की बजाय हस्पताल की राह दिखा दी। बहैसियत इंसान में परवेज मुशर्रफ की सेहत याबी के लिए दुआ गो, मगर पेशा हाय जिंदगी सवाल उठाने पर बजिद कि दर्द दिल कहीं अदालती फोबिया से तो नहीं जाग उठा। डरता वरता नहीं कमांडो का फशारे खून बुलंद कैसे हो गया। याद पड़ता है 2005 में BMW केस और 2011 में मेमोगेट स्कैंडल में भी दिल ने ऐसी ही करिश्मा साजी दिखाई थी कि आसिफ अली जरदारी शिफा के लिए सराय अरब में उतर गए थे। उन पर मुल्क दाव पर लगाने का इल्जाम था, मगर यहाँ तो आइन शिकनी के सबूत वाजे, यहाँ पुरजे दस्तूर की किरचियां हाजिर, यहाँ मुंसिफों की उछलती पगड़ियां दलील, यहाँ नीलाम होता कानून हाजिर, यहाँ मस्जिदों और गारों पर कहर के निशानात कुंदा, मदरसों के मलबे में दबी चीखें गवा, ममता के पाश कलेजों की आहें बाकी, वालिद के तार दिल की सिसकियां शाहिद। यहाँ तो शराय दस्तूर पर लहराते मुक्के आजबर, और यहाँ कराची की सड़कों पर बहा खून और मखलूके खुदा पर ढाए अजाब, आज भी कलूब और अजहान पर नक्श। एक गवाह मांगो सैकड़ों तैयार होते हैं। अभी तो मकाफात का अरसा तंग नहीं हुआ, अभी सबर की लगाम गिरफ्त में थी, और अभी तो कानून हाथ बांधे खड़ा था। लापता बच्चों के वालिदैन के हाथ गिरबां तक ना पहुंचे थे। अभी तो सिर्फ आइन ने हिसाब मांगा था, मगर ए दिल नादा तुझे हुआ क्या है। तारीख के सीने में पनोशे, नौरेगा और नकुलाई जैसे दर्जनों ताला आजमा मदफून, मगर दुनिया आज भी इनके इबरतनाक अंजाम से लरज जाती है। हम मान लेते हैं कि निडर परवेज मुशर्रफ की तबाह अचानक नाजुक हो गई। आज की अदालती पेशी से भी जान छूट गई, मगर अहले सियासत मामले को इतना सादा की बजाय जरा पेचीदा गर्दान रहे हैं कि सऊदी शहजादे की आमद से पहले बीमार मुसाफिर की तैयारी का बंदोबस्त भी जरूरी है। ये कहना भी गलत नहीं कि गद्दारी का मुकदमा जमहूरियत पसंदों की दिली मंशा, लेकिन हुकूमत ने अपने सर का बोझ अदलिया के कांधों पर डाल दिया कि मुशर्रफ जाने और अदालत जाने। सच तो यह है कि मुईशत की गिरियाजारी और अमन की नोहा ख्वानी में मुशर्रफ का देश निकाला ही शायद मुमकिन हल दिखाई दे रहा है कि ECL से बचने के लिए आर्ज़ाए कल्ब का सर्टिफिकेट ही तो कानून के शिकंजे से निजात दिला सकता है। लेकिन ये निजात मियां साहब को नहीं। अब इम्तिहान मुशर्रफ का नहीं, इम्तिहान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। मुशर्रफ उड़ान भर गए तो कौम जवाब मांगेगी, और अगर रुक गए तो सऊदी अरब, UAE, अमरीका और एक बड़े जनरल से धोखा। मामला अब नवाज शरीफ की जात और सियासत का है। हरीफ और हलीफ 6 माह में ही बंद गली का रास्ता दिखा चुके। क्या वजीर आजम इस तारीख गली से निकल पाएंगे? पूछना तो ये भी पड़ेगा कि कहां चेकशेजाद का फार्म हाउस, कहां 15 किलोमीटर मुसाफत पर रावलपिंडी का MH, और माफ कीजिएगा सवाल ये भी कि क्या कहीं मुबारकबादी का पैगाम अपना करिश्मा तो नहीं दिखा गया। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है। एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं मुशर्रफ के, MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं। हमारा साथ देंगे सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अमीन फहीम साहब भी हमारा साथ देंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट आसमा जहांगीर साहिबा। Thank you very much. We're going to go on a very short break. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। हमारे साथ मौजूद हैं जफर अली शाह साहब, हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं, अमीन फहीम साहब मौजूद हैं। सबका तारुफ करवा चुकी हूं। आसमा जहांगीर साहिबा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आसमा साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। वैसे तो बीमारों की आदत करना मुसलमानों का फर्ज है। मैंने शुरू में भी कहा जाती तौर पर आई डू विश द बेस्ट ऑफ लक एंड फास्ट रिकवरी। मगर बीबी इधर हम देखते हैं कि जब भी कानून की बात आती है अदालतों का सामना करना पड़ता है। कभी जरदारी साहब, कभी वट्टू साहब, कभी मुनस इलाही, कभी IGFC, और अब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ बीमार हो जाते हैं। सवाल उठाना फिर वजह है कि नहीं, आप ही बताइए। देखिए महज ये आज की बात नहीं है, हमेशा सियासी कैदी जो हैं बीमार होते हैं। ये हिस्सा है सियासी ट्रायल्स का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
حیران ہونے والی، اور ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کیس اپنے طرز سے لڑے. میں اس کیس کو اتنا ہی سیاسی سمجھتی ہوں جتنا کہ لیگل سمجھتی ہوں. تو یہ تو میرے خیال میں آج نہیں ہونا تھا تو 1 مہینے بعد ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ پہلے مشرف صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیس کتنا خطرناک ان کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سیلف ڈیلوژنل تو تھے ہی اور اب بھی رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ بھئی یہاں تو میرے ساتھ خود اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو میرا یہاں پہ کون سیویئر ہوگا. تو پھر انہوں نے اپنے جو بھی ہیں اپنے طریقے اختیار کیے، اور ٹھیک ہے ہر ایک کرتا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سیاسی قیدی ہمیشہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد، اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، بیمار ہو کے اسپتالوں میں چلے جاتے تھے. حق بنتا ہے یا ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ سوال تو اب یہ ہے بیکاز اگر آپ اجازت دیجیے. حق ہی ہے نا. اگر آپ کینگرو ٹرائلز کریں گے تو پھر اگلا بھی یہ کام کرے گا. کینگرو ٹرائل، از دس اے کینگرو ٹرائل اور ناٹ؟ وی گونا کم ٹو دیٹ ان اے سیکنڈ. امین فہیم صاحب، ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے، ایک سیاسی ٹول ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری کے تلخ بیانات، مشرف خراب صحت کے بہانے لگا رہے ہیں، مشرف کا میڈیکل چیک اپ آزاد میڈیکل بورڈ سے کرایا جائے. کیا مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا بزدل آدمی کبھی پاک فوج کی وردی بھی پہنتا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں ان باتوں سے؟ یہ جذباتی ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی خبر یہ آئی کہ جنرل مشرف کو جاتے ہوئے راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اگر ریئل حقیقت میرا ہارٹ اٹیک ہے تو اس کا تو فیصلہ ڈاکٹر کریں گے کہ کتنا سیریس ہے کتنا نہیں ہے، اور اگر آرٹیفیشل بہانہ ہے تو پھر اس کو ہم بزدلی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ایشو ہے کہ میں یا کوئی سڑک پہ چلتا ہو یا کہیں گھر میں بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ خالص جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ٹیکنیکل ایشو ہے، اور اس پہ جو ڈاکٹروں کی رائے ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کو. مگر آپ کے چیئر پرسن کو فوجی ہسپتال کے ڈاکٹروں کی رائے کے حوالے سے بھی تشویش ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد میڈیکل بورڈ قائم کیا جائے جو اپنی رپورٹ دے. میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ بلڈ ہے اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا ایبرپٹلی بیان دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اگر بیماری ہے تو اس پہ تھوڑا سا حوالات رکھنا چاہیے. اگر بہانہ ہے تو پھر میں ان کی رائے کے ساتھ جا سکتا ہوں. منجے میں سیاست دان ہے بیرسٹر صاحب. یہ کہنا ہاٹ بلڈ ہے بلاول، یہ بھی بات درست ہے اپنی جگہ. مگر سر ایک بڑا لاجیکل سوال اٹھتا ہے بیرسٹر صاحب، پیمز اور شفا اتنے قریب تھے، مری روڈ لے کے آل دی وے راولپنڈی جانا فوجی ہسپتال، وائی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی منجھے ہوئے سیاستدانوں والی ہی بات کی ہے اور بڑی انسانیت کے احساس کے ساتھ بات کی ہے. کوئی بھی شخص جو بیمار ہوتا ہے یا جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اتنا کریڈٹ اور اتنا تو ایٹ لیسٹ موقع دینا چاہیے کہ مارجن دینا چاہیے کہ اس پہ فوراً شک نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر ہیں پیمز کے، یہ AFIC کے ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کی رپورٹ آنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. سر بس دو سوال ہیں، وائی ناٹ پیمز اینڈ شفا؟ درد، دل کا درد سر اتنی حساس چیز، آپ تو یو ٹرائی ٹو رش ٹو دا نیئرسٹ ہاسپٹل. وائی وڈ یو گو 40 minutes انٹو پنڈی؟ اور وہ بھی جب آپ کے جامرز لگے ہوئے ہیں آپ کے پروٹوکال کے ساتھ، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، کوئی روٹ نہیں لگا ہوا. اس کا تو بہتر جواب وہ پروٹوکول سیکیورٹی کے انچارج دے سکیں گے جنہوں نے گاڑیوں کا لکیر کے فقیر پیچھے چل رہے تھے، ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نوٹ ہی، ہم تو بس چل رہے تھے، ہمیں ذمہ داری تھی کہ ان کو سیکیور کرنا ہے جدھر جاتے ہیں. حکومت کے ساتھ ہے نا، حکومت ہی کے اہلکار ہیں، مشرف صاحب کے ذاتی اہلکار تو نہیں. تو انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو اس وقت فوری طور پر ایمرجنسی میں مائنڈ بنایا ہوگا اور AFIC کی طرف چل پڑے ہوں گے. تو اس کے بارے میں تو میں کوئی قیاس جو بھی کہوں گا وہ قیاس آ رہی ہوگی، کوئی بھی بات کرے گا تو قیاس آ رہی. کیا کوئی سیاست ہو رہی ہے اس بات کو؟ ہوئے 8 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، AFIC نے کوئی میڈیکل رپورٹ ہی نہیں دی. وائی ناٹ میک اے میڈیکل رپورٹ پبلک سر؟ ختم کریں یہ ساری تشویش، ختم کریں یہ سارے وسوسے جو دل میں پیدا ہو رہے ہیں. مہر، میڈیکل رپورٹ کے بارے میں جب ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہو رہے ہوتے ہیں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر پہلے تھا اور بیرسٹر لوئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، MTM کے رہنما بھی ہیں، آپ کو ڈرنا چاہیے. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ ہارٹ کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں دیٹس دی موسٹ سینسٹیو پارٹ آف دا باڈی، اور اس کی اور اس کی ڈائگنوسٹک پروسیجرز میں کنفرمیشن کے لیے ٹائم لگتا ہے کہ ایگزیکٹ پرابلم کا ہے. ایک میری ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہوئے بھی ان کے جو ساتھ تھے کرنل صاحب ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تک ہمارا بھی نہیں ہو رہا، ان کو ICU میں رکھا گیا اور بات چیت سے بھی منع کیا گیا. اس لیے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کل تک انتظار کریں، رپورٹ آ جائے گی، رات کو آ جائے گی، کل آ جائے گی، اتنی دور کی بات نہیں. اور اگر کسی کو اس رپورٹ پہ شک ہے تو، اور پاکستان میں ڈاکٹر مرے نہیں ہیں، زندہ ہے، آپ ان سے کروا لیں. جیسے آپ نے سر مجھے شک نہیں ہے، میرا ایک سوال ہے. میں نے ذاتی طور پہ امریکہ میں ان کے آفس میں کال کیا، رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں وہ فلی کانشیس ہیں، اورینٹڈ ہیں. اور ادھر سے جن حکام سے رابطہ ہوا وہ کہتے ہیں وہ انکانشیس ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا بھی کیا ہو رہا ہے.
ICU में है, तो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों? امریکہ میں آفس کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی آفس سر ویب سائٹ کے اوپر نہیں. وہ ان کا ایک دوست ہے رضا بخاری جو خود ڈاکٹر ہے، جو امریکہ میں فیلاڈیلفیا میں ہوتے ہیں. وہ ان کو کیا پتا، وہ بیچارے تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پاکستان میں. اور میں نے آپ کو کہا آپ کس کو Is he conscious, sir? I don't know because I haven't had access to him and nobody has access to him. جو لوگ وہاں اس کے ساتھ اسپتال میں ہیں اس وقت ان کو بھی ایکسس نہیں ہے کیونکہ ICU میں you're not supposed to interact with the patient. قمر افضل جو ان کے ایک اور کیس میں وکیل رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غدار کا لفظ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی بیماری کا سبب بنا ہے. دیکھیں وہ اس سے ریکنسائل نہ کر سکتے. میں یہ بات کروں گا کہ یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں، اسپیکولیٹو کمنٹس ہیں، اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی کے پاس بھی. لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ کرے اللہ ان کو زندگی دے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام قیاس آرائیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان کو آپ ذہن میں یہ رکھیں، 69 ایئرز اولڈ، آلموسٹ 69، ٹھیک ہے، بلکہ ہو چکے ہیں، کراس کر گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہادر آدمی ہو یا بزدل ہو، دل سب کے سینے میں ہوتا ہے، دھڑکتا بھی ہے اور اچانک بغیر اطلاع کیے بند بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی کا دل جو ہے وہ بزدلی کی وجہ سے بند ہوا یا بہانہ بنا رہے، میرے خیال میں ہم اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے بھی ہیں ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کس وقت بند ہو جائے، صرف اللہ کو پتہ ہے. اس لیے یہ بات کرنا میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی مشرف صاحب کی بیماری کو ایک سیاسی ایشو بنانا چاہیے. لیکن ایک بات میں آسما جہانگیر صاحبہ کی بات سے کیوں لیتے ہوئے کہوں گا، انہوں نے جو کینگرو کورس کا کہا، یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، سوری ناٹ کینگرو کورس بٹ کینگرو ٹرائل، یس اٹ از، اس کو جی کینگرو ٹرائل، سوری میں غلط لفظ استعمال کیا، بالکل یہ ایسا ہی ٹرائل ہے. ایکچولی یہ ٹرائل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے. اور میں آج بھی کسی اور جگہ یہ کمنٹ کرتا رہوں کہ بہت ہٹ ڈرامہ جا رہا ہے. وہ حورم سلطان کا میرا سلطان جو ہے اس سے بھی ہٹ ہو گیا ہے، اور میڈیا کا سارا ٹائم اس نے کنزیوم کر لیا. تو دیکھیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، لیکن ریزلٹ پولیٹیکل ہوگا اور شاید کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں. شاہ جی، کیا واقعی کینگرو ٹرائل ایک ہٹ ڈرامہ جا رہا ہے؟ میرے سلطان سے تعبیر کر دیا انہوں نے اس ہٹ ٹرائل کو. میں نے تو شروع میں بھی کہا سر، مجھے لگتا ہے کہ اب اصل ٹیسٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کا نہیں، وہ تو شاید جانا ہی چاہیں گے باہر. ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح تھوڑے سے اپنے ڈینائل میں رہ رہے تھے مشرف صاحب، آسما صاحبہ نے بھی کہا اصل ٹرائل یا اصل اب چیلنج جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب کا ہے. جی میں آپ کے کون سے سوال کا جواب دوں؟ آخری سوال کا، آخری سوال کا درمیان والے کا کیا؟ جس کا آپ کا دل کرے. نواز شریف آج ہمیں سارے سوال چاہیے. آخری آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کا ٹرائل کس طرح ہے، یہ ذرا مجھے سمجھائیں. سر اگر اڑان بھر گئے مشرف صاحب، اگر بھر گئے تو آپ نے عوام کو جواب دینا ہے. اگر رہ گئے سر تو ڈپلومیٹک پریشرز کی بات ہو رہی ہے، UAE، سعودی عرب. آپ نے لپیٹ لپوٹ کے تو آ کے آپ نے نواز شریف پہ رکھ دیا جی کا چیف ایگزیکٹو ہے سر. آپ تو چیف ایگزیکٹو ہونا گناہ ہے. سر مشرف کے کاؤنسل کہتے ہیں کہ اٹس اے بائسڈ کیس. آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا. آپ کا سوال مطلب ہے آپ کسی ایک جگہ کھڑے رہے تو پھر میں آپ کا ہر سوال کا جواب دوں گا. مطلب یعنی آپ نے میرے غریب بھائی نے کہہ دیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور کینگرو ٹرائل ہے. مطلب یعنی جوڈیشل ٹرائل، کانسٹیٹیوشنل ٹرائل اور پاکستان کا سب سے بڑا کرائم کمٹ ہونے والا ٹرائل ہائی ٹریزن کا، اس کو تو آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں. اور اگر کسی نے ان کے وہ کیا غالب نے کہا ہے مطلب کہ درد دل ہو تو دعا کیجیے، اگر دل ہی درد ہو تو پھر کیا کیجیے. مطلب یہ ڈرامہ نہیں ہے. یعنی یہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ کہنے کا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا. سر آپ نے زرداری صاحب جب UAE گئے تھے میمو گیٹ اسکینڈل میں تب تو آپ نے بڑا شور مچایا تھا کہ کیا ڈرامہ ہے. میں اب آپ سے سوال بھی نہ کروں. نہیں سوال ضرور کرے لیکن ریلیونٹ کرے. ریلیونٹ سوال نہیں ہے. 2 سال پہلے زرداری صاحب کبھی آپ معاشی پر جا لگتے ہیں، زرداری صاحب جب آپ کا ڈرامہ ہے میمو گیٹ سے انکاری ہو رہے ہیں، جس کی آپ کی قیادت نے مسلم لیگ نون نے 2 سال پہلے کہا تھا جب میمو گیٹس کے اوپر زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ UAE گئے تھے، تب آپ کی قیادت نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے، آپ کے فیس کریں، جواب دیں. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا رائٹ ہے سب کو بیٹھ کر رہا ہوں، جس طرح ابھی یہ کمنٹ نہیں ہو رہے. رائٹ ہے ہر آدمی کا. آج ڈرامہ ہے، آج سچائی ہے. میری بات سنیں. مطلب اب دیکھیں جی، وہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، اور نہ ہماری یہ انٹینشن ہے. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دے اگر ان کو اگر جینون کوئی دل کا یا انجائنا کا اگر ان کو کوئی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے دیں، بات ختم ہو گئی. آپ زرداری صاحب کے لیے بھی کر لیتے. کس کی؟ زرداری صاحب کے لیے بھی دعا کر لیتے. یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ جینون وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. مطلب آپ کی حکومت نے ابھی تک پتا کیا کہ جینوئن ہے. آپ میری حکومت کا ٹرائل کر رہی ہے، اس کے لیے پروگرام بنایا ہوا ہے یا آپ نے سوال کر رہی ہوں. میں باعث سوال کو میں پسند ہی نہیں کرتا. Why is that a biased question? میری بات مجھے پوچھے آپ سے پوچھتے میری بات سنیں، میری بات بھی اس طرح نہ کرے نا. یہ ہم تینوں پولیٹیکل مائنڈ کے لوگ ہیں،
ہم میں سے جو مرضی کو کرے میں فیل نہیں کروں گا. آپ اینکر ہیں. میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں سر, مجھے یہ بتا دیجیے یہ جینوئن بیماری ہے نہیں ہے؟ اب میں ڈاکٹر ہوں, میں نے چیک اپ کیا ان کا. آپ کی حکومت جواب لائے گی نا؟ آپ کی حکومت جواب لائے گی. میری حکومت ہی ہر جگہ پر, میری حکومت نے ان کو وہ لگایا ان کے ہاتھ پر وہ اپنا ECG. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کون جواب دے گا میر فہیم صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز کہوں, کیس کے حوالے سے, کیس اگر آرٹیکل 6 کے حوالے سے ہے تو اس کو 12 اکتوبر سے شروع ہونا چاہیے. وائی 3rd؟ مجھے یاد ہے اسمبلی کے فلور پہ چودھری نثار صاحب نے اٹھ کے کہا تھا کہ ہم ان کو آرٹیکل 6 پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اور فرام 3rd آف نومبر. میں نے اسی وقت اٹھ کے کہا تھا کہ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. 12 اکتوبر کو جو ہوا تھا کیا وہ صحیح ہوا تھا؟ 12 اکتوبر اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ اس میں بہت سارے نام اور انوالو ہوتے ہیں. خود چیف جسٹس صاحب جو بھی چلے گئے انہوں نے اس کو سپورٹ کی تھی. ہی شوڈ آلسو بی ٹرائیڈ. اور جو بھی اور لوگ ہیں تو کریں تو 12 اکتوبر سے کریں. چودھری صاحب نے وہاں کہا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ 3rd سے کرو. بھائی سپریم کورٹ اگر انصاف کرتی ہے تو 12 سے کرے. اگر خود بھی اس کا نام آتا ہے لیٹ ہم کم ان دی کورٹ اور اپنی صفائی دے. یہ ڈبل اسٹینڈ والا کام نہیں چلنا چاہیے, اور اس طرح سے اگر کام چلے گا تو پھر طرفداری کی بات ہوگی, اس میں انصاف کے تقاضے نہیں ہوں گے. سر یہ میں آپ کی طرف سوال پھیر سکتی ہوں ڈبل سٹینڈرڈز کا؟ پھر میں باعث ہو جاؤں گی. آپ فون آف کیجئے, میں آسما جہانگیر صاحبہ سے کینگرو ٹرائل کا پوچھ لیتی ہوں. آسما جہانگیر صاحبہ, یہ باقی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, کینگرو ٹرائل آپ نے بھی کہا 31 جولائی کا فیصلہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں بحیثیت خود ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ویئر ان آل فیئرنیس ٹو شاہ صاحب, آپ یہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں پھینک سکتی ہیں, اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کا تو اس سے نہیں ہے تعلق. ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس کے اوپر انسسٹ کیا گیا کہ قانون بنایا جائے, اور وہ قانون تھا اور اس کے تحت ٹرائیبیونل بنایا جائے اور مشرف کو ٹرائی کیا جائے. دیکھیں نا, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نے بذات خود کوئی اس کے اوپر انیشیٹو نہیں لیا تھا. تو اور گورنمنٹ کو کیا پتا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں بیمار ہیں. میں بلکہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اتنا بڑا چیلنج اس کو اب دے دیا جبکہ وہ بہت بے شمار چیلنجز میں گھری ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ امین فہیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے اور بڑی وزنی ہے کہ اگر اکتوبر کی بات آپ کرتے ہیں تو سب آتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں کوئی رستہ نکالنا ہے, کوئی لیگیسی چھوڑنی ہے, کوئی میسج چھوڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں. ایک انسان کو اسکیپ گوٹ بنا کے کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. مگر آسما صاحبہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو ادھر اسکیپ گوٹ نہ بنایا گیا, اگر سب کی بات آپ کرتے ہیں تو اسی کے مترادف ہے کہ آپ کسی کی بات نہ کریں, پھر یہ ٹرائل ہوگا ہی نہیں. 31 جولائی کا فیصلہ بار بار نواز شریف صاحب نے بھی پرسوں اس کو ریٹریٹ کیا ہے. دیکھیں یہ اب کہنا کہ جی آپ صرف ایک بندے کو سزا دے دیں, اگر سب کو دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ غلط بات ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ کی پوری قوم جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہی بدلا ہوا تھا اور وہ اس مائنڈ سیٹ سے بات کرتی تھی, اور تب بہت پڑھے لکھے لوگ کرتے تھے, ریکارڈ پہ ہیں کہ جی مارشل لا میں کیا خرابی ہے. جب آپ کے دانشور یہ کہہ رہے ہوں کہ مارشل لا میں کیا خرابی ہے, جب آپ کے دانشور یہاں پہ آ کے آپ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر مشرف کے اس قدر گن گاتے تھے اس وقت, آج وہی دانشور مجھے نظر آتے ہیں جو کہ آگے آگے ہیں موقع لے کے کہ جی ٹرائل کیا جائے, ٹرائل کیا جائے, پھانسی دی جائے. میں حیران ہوں کہ یہ تو جولیس سیزر میں جیسے ہوا تھا ویسے کچھ عجیب سی ماحول ہے کہ ایک طرف پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو معاشرے کو درست جب تک نہیں کریں گے, جب تک ان ہستیوں کو درست نہیں کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہر وقت بولتی ہیں, جو کہ ہر وقت اس طاق میں رہتی ہیں کہ آج کسی کی پگڑی اچھالے, آج کسی کو پھانسی لگائے, آج کسی کو پکڑا جائے. یہ کیا ماحول بن گیا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم خود کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم خود اس ملک کو کس طرف لے کے گئے؟ مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ بحث کرتے تھے جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اور شہید کیا گیا اور وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. پہلے کوئی جوڈیشل مرڈر کی بات نہیں کرتا تھا, بات کرتے تھے تو لوگ طنز کرتے تھے.
اب لوگ سب مانتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر تھا. دیکھیں نہیں مگر دیکھیں نا آسما جی، شاہ جی آج بھی آپ خواجہ صاحب کو آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں ہم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو. یعنی کہ ابھی بھی یہ قیاس آرائیاں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں مضبوط رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابھی پرویز مشرف صاحب ایک فوجی ہسپتال میں ہے، کسی کو رسائی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا میں بھی نہیں جا کے ملا، نو بڈی از الاؤڈ ٹو گو ان سائڈ ایکسپٹ فوجی آفیشلز، جو ابھی تک ہمیں بھی ابھی تک خبر ملی ہے. سر پوائنٹ بینگ کہ جو بلاول نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنائے، وہ کون کرے گا؟ وہ آپ کی حکومت کانسٹیٹیوٹ کرے گی؟ اس کا اگر تقاضا اپوزیشن کر رہی ہے، کس سے کر رئی ہے؟ وہ کسی سے بھی نہیں. عدالت کرے گی. عدالت کرے گی. میری بات سے دیکھیں جی، ان کے اس بیماری جینون یا ڈرامے کے طور پہ جو بھی ہے، اس پر ہر آدمی کی رائے دینا اپنا حق ہے. کوئی یہ ایسی بات تو نہیں ہے. یہ بار بار میڈیا کی طرف سے اور کچھ دائیں بائیں ادھر سے یہ اسٹیبلشمنٹ میں نے بڑی طاقتور طاقتور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر 18 کروڑ عوام ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن ہے. اس طرح یعنی کیس بنانے اور پھر ان کو شکل دینا، اور پھر ایسا یہ بڑی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. پورا آپ کو بھگتا بھی ہے، بھگتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اور جناب لے دے کے ہماری حکومت کا یا نواز شریف کا نام اسی لیے آ جاتا ہے نا کہ نواز شریف اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کے عوام انہی جنرل صاحب سے جو 12 اکتوبر کا جس کا ذکر اپنا مخدوم صاحب نے کیا ہے. مطلب ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا باوجود اس کے کہ بنا سکتے ہیں؟ اور نہ صرف یہ میں مطالبے کی حد تک جاؤں گا کہ بالکل گورنمنٹ کو یہ جو مخدوم صاحب نے کہا ہے 12 اکتوبر کا بھی بنانا چاہیے، کیونکہ صرف گورنمنٹ بنا سکتی ہے اور بنا کو نہیں سکتا. اب سوال یہ جو 3 نومبر والا، اس میں کوئی اپنا نہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، یہ تو انیشیٹو لیا گیا ہے ان پٹیشنز پر جو کہ دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو گورنمنٹ آف دا ڈے تھی اس سے آ کے پوچھا بتائیں بھائی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ آف دا ڈے یہ تھی، ٹھیک ہے جناب جو عدالت کا حکم ہے ان کا کہ آپ کریں. جس پر انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور یہ سارے کے سارے قانون پہلے جو بنے ہوئے ہیں اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک نٹ ایون سنگل لائن سن رہے ایک لائن بھی لیجسلیشن کی ہماری حکومت میں نہ کی اور نہ ہم اس میں. اب بطور حکومت آج کی پروسیکیوشن ضرور ہے، اس پر انیشیٹو جو لیا گیا ہے، جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں یا جو 173 کی رپورٹ پیش کی گئی ہے. مطلب اگر آج میں بالکل کھل کر کہتا ہوں، مطلب دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ جنون ان کو تکلیف ہے دل کی تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور اب تو بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یہاں پر پاکستان میں، اور چپے چپے پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اسپتال بھی جو دل کے آپریشن بھی کرتے ہیں اور دل کا علاج بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر یہ ساری بات بلڈ ہو کر ہفتے کے بعد 6 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یہ آتی ہے کہ نہیں جی بھائی انہیں ملک جانا پڑے گا جان، بالکل میرا رائٹ ہے بطور شاہی یہ اس کو شبہ کی نگاہ دیکھنے سے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا. اور بقول میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اس بات کی کہ اگر یہ گورنمنٹ پارٹ پر چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس وقت پروسیکیوٹر ہے، پروسیکیوشن اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بائی دی آرڈر آف دی سندھ ہائی کورٹ ان کو رکھا گیا ہے. مطلب اگر آج ان کی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اگر اس کو لوز کیا جاتا ہے اور ان کو چھٹی دی جاتی ہے، اگر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، سن لیں مطلب ورنہ تو وہ سارے پلے نہیں پڑے گا لوگوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. مطلب تو بالکل میں برملا کہہ رہا ہوں، میری جماعت کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اگر اس طریقے سے اس ڈرامے میں اس طریقے سے بھیجا گیا اس اکیوزڈ ہے، ابھی کوئی فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا. مطلب تو وہ جو کہ ایک ہائی پروفائل اکیوز، ہائی ٹریزن کا جس کی پنشمنٹ ڈیتھ یا ٹرانسپورٹیشن فار لائف ہے، تو اگر اس طریقے سے بھیج گیا، بالکل وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیوی کہ نہ ساری حکومت کا کٹ نہیں رہنا، اور نہ ہی کوئی اگر عدلیہ یہ کرے گی ڈرامہ لٹانے کی کوشش کرے گی
نہ اس عدلیہ کا کچھ لینا ہے، اس وقت تک نہیں دینا. ایک وقفہ لے لوں پھر بیرسٹر صاحب بتائیے گا. یہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں 12 اکتوبر سے شروع کریں، تو اگر یہ باقی یہ انیشیٹو حکومت خود لے سکتی ہے یا نہیں؟ اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، بلّہ بھاگ نہ جائے. زرداری صاحب نے کہا سر کیوں کہا؟ کیا کہ ڈپلومیٹک پریشرز ہیں؟ کیا ڈر ہے بلّہ بھاگ جائے گا؟ ایک وقفے کے بعد پلیز بتائیے گا. اچھا آپ جواب دے دیجیے، میں وقفہ لیتی ہوں. بلّہ بھاگ نہ جائے کیوں؟ میرا خیال ہے بلے والا ایشو جو ہے وہ انہوں نے تو کہہ دیا. کوئی ڈر ہے؟ کوئی ڈپلومیٹک انٹرنیشنل پریشرز ہیں؟ میں ایک قانون کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آرٹیکل 6 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ مجھے درست کیجیے گا، کہ اس کی کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. آپ ٹرائی تو کریں گے، کیسے کریں گے؟ کیا مجھے یاد نہیں ہے سر میں بتاتا ہوں. 1973 بھٹو صاحب کے بعد کی آرٹیکل 6 سر میرے پاس وقت کم ہے، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. امین فہیم صاحب، کیا ڈپلومیٹک پریشرز ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے آج بھی ہوتے ہیں؟ ڈپلومیٹک پریشرز ہوتے رہے ہیں، پاس میں بھی، ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آئندہ بھی ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں ہوتے رہتے ہیں. اب سوال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کی پہلے تصحیح ہو جائے کہ آیا یہ جینیون ہے یا جینیون نہیں. اگر جینیون ہے تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے ہماری. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، اس کے بعد شہزادہ سعود الفیصل بھی آ رہے ہیں، فورن منسٹر سعودی عرب کے. پیغام خصوصی لا رہے ہیں شاہ عبداللہ کا. اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سروپ اجاز کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. میں آسما جی آپ سے پوچھوں گی، مختصر بتائیے گا کہ ابھی بھی پاکستان کتنا بدل چکا ہے؟ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ شہزادے فورن منسٹر آ رہے ہیں سعودی عرب سے، سعود الفیصل شاہ عبداللہ کا فیصلہ لے کے، لیبنان کے سابق پرائم منسٹر اور مشرف صاحب کے بڑے قریبی دوست کے صاحبزادے سعد حریری بھی سرگرم ہیں اس پورے معاملے میں. کتنے چانسز ہیں ابھی بھی کہ کوئی سیف ایگزٹ یا ایسی راہ ہموار ہو سکتی ہے گیون آ ریالٹی؟ دیکھیں گیون آ ریالٹی ظاہر ہے یہ پریشر ضرور آتے ہیں اور ان کا فرق بھی پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے جب مشرف خود آئے تھے اور بڑے پاورفل تھے اس وقت تو کچھ پریشرز کا فرق پڑا تو یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب جا سکے. تو یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ فرق نہیں پڑتا ہے. مگر ہم یہ حماقتیں کرتے کیوں ہیں کہ باہر کی طاقتوں کو آ کے ہمیں کہنا پڑے کہ بھائی آپ ایک اور نیا ایک سیریل نہ شروع کریں، کوئی اس ملک میں مثبت بات بھی کر دی جائے. باقی میں یہاں پہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ شاہ صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ جو قانون آیا تھا وہ بھٹو کے زمانے میں آیا تھا اور ولی خان کے لیے آیا تھا عراق اسلحے کے بعد. جو یہ ہائی ٹریزن کا جو آرٹیکل 6 کے نیچے جو قانون بنا تھا وہ تو تب سے موجود ہے. مگر یہ ہائی ٹریزن کے اوپر کیس کرنا، پھر اس کی کٹ آف ڈیٹ ایسی دینی، پھر ایک بینچ تشکیل کرنا جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں جائز بالکل جو ایکیوزڈ ہے اس کی ریزرویشنز ہیں جائز ہیں. تو آپ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں کئی رشتہ داریاں اس بینچ پہ ہیں، آپ یہ سب کو نظر آتا ہے، کیسے مسئلہ نہیں ہے. اور پھر آپ پہلی دفعہ ایک ایسا کیس کرنے چلے ہیں، کوئی سینئر ججز کو رکھتے تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میری نہیں صرف یہ رائے ہے، بہت سارے لوگوں کی جو کہ قانون جانتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، وکیلوں کی آپ رائے لے لیں، سب کو پتا ہے رشتہ داریوں کا. تو ہم میرے نظر میں تو ان کی یہ کمپلینٹ جائز ہے. میں تو مشرف صاحب کی نہ ساتھی تھی اور نہ ہوں اور نہ کبھی ہو سکتی ہوں، بلکہ شاید بہت کم لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے لے کے آواز اٹھائی تھی جن نے. بالکل یقیناً انڈاؤٹیڈلی. سروپ اجاز صاحب آپ نے آسما جی کی بھی بات سنی، اینڈ اگین انٹرنیشنل پریشرز، انہوں نے کہا یہ ہماری ریالٹی رہ چکی ہے. سو ابھی بھی آف کورس گیون آر سچویشن، گیون آر بیک گراؤنڈ اینڈ آر ہسٹری، پاسبلٹی ہے. بالکل پاسبلٹی ہے. اور میں نے جو بات سنی اس میں تو میں بالکل آسما صاحبہ سے ایگری کروں گا کہ اگر یہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن، اٹ ہیز ٹو بی ڈن رائٹ. اور یہ اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے اس ٹرائل کی. بالکل ٹرائل ہونا چاہیے، مشرف کا ہونا چاہیے، فار دا اوریجنل سن اکتوبر 12 سے شروع ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 میں ایڈرز اینڈ ابیٹرز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اور پھر اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں ریگارڈلیس آف انٹرنیشنل. شاہ جی اور ان کی حکومت کا ماننا ہے کہ ہم لوگ اوریجنل سن پہ اس لیے نہیں جاتے 12 اکتوبر پہ کہ کوئی اینڈ آف دا ڈے یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو ذاتی بدلہ لیا نواز شریف صاحب نے، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا تو ہم نے 3 نومبر سے آغاز کر دیا.
دیکھیں ابھی زیادہ ذاتی تو وہ ہے، کس کے جب ذات اس پہ میں ہے؟ سب ایڈرز اور ابیٹرز ہوں گے جو جن کو ہونا چاہیے تو تب وہ ذاتی نہیں رہے گا، تب تو صرف قانون کی عملداری کا مسئلہ ہے جو کہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے، اور بالکل ٹرائل ہونا تو بہت ضروری ہے، مگر اس میں انہیں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ فیلنگ کمپرومائز ہو جائے، کیونکہ ہماری عدالتوں کی تاریخ بھی آپ دیکھیں تو وہ کوئی تابناک نہیں رہی. یحییٰ خان کو انہوں نے یوزرپر ڈکلیئر کیا، آسما صاحبہ بیٹھی ہیں ان کے کیس میں، اس کے بعد جنرل مشرف کو 31 جولائی 2009 میں کیا. دونوں دفعہ جب عامر جا چکا تھا، اب عامر ان کے پاس آ گیا ہے، اب دے ہیو نو جسٹیفیکیشن، بٹ تمام ایڈرز اور ابیٹرز اور جن میں سے کیا بہت مسئلہ ہے؟ سارے آپ سے ایک ہی تقاضا کرتے ہیں، ساری تمام پولیٹیکل پارٹیز 12 اکتوبر سے سٹارٹ کریں، نہ ذاتیات پہ آئیں. یہ آپ کی ذات پہ نہیں، پاکستان کے خلاف حملہ ہوا تھا. ڈبل بات کرتے ہیں نا، ہر کوئی مطلب کمال بات ہے، ہر آدمی جو وہ کھینچ دیتا ہے جہاں وہ اس کو فٹ بیٹھتی ہے وہ برانڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی 12 اکتوبر کا نہیں ہوا. میں پھر دوبارہ آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ میں خود حامی ہوں کہ 12 اکتوبر کا ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. میں پہلا ایپلیکینٹ ہوں، میں عدالت کے پاس گیا تھا، یہی ریلیف مانگا تھا جو آج جا کر ہو رہا ہے 12-13-14 سال کے بعد. وہ ٹھیک بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومت نے 12 اکتوبر کا تو انیشیٹو نے نام ہی نہیں دیا. ابھی تو وہ ہو رہا ہے جو کہ خود جنرل مشرف صاحب کے دورے اقتدار میں، جب وہ ملک کے صدر تھے، جب ان کے چیف اپنا آرمی اسٹاف تھے، جب ان کے ملک کا وزیر اعظم تھا، جب ان کے اپنی بدیل کا پارلیمنٹ تھی، تو وہ 3 نومبر والا واقعہ جو ہے آج اس پہ ہو رہا ہے جس کا دور دور تک ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہم اس میں نہ مشورہ دینے والے ہیں کہ آپ لگائیں، ایمرجنسی لگائیں یا نہ لگائیں. ہم نہیں ہیں اس میں، نہ ہم اس میں کمپلیننٹ ہیں، نہ ہم گواہ ہیں. اور وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، رائٹلی یا رانگلی، میں بھی یہ بھی نہیں کہتا. اب اس پہ اگر انیشیٹ ہوتا ہے تو اس پر بھی تابڑ توڑ حملے، وہ یہ جی کہ یہ پہلا حملہ آپ ہی کا تھا کہ اب آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. نہیں سر، میں تو اس لیے ٹیسٹ کر رہی ہوں اگر اڑان بھر گئے، میں بار بار بات کر رہی ہوں، اگر چلے گئے تو پھر آپ کو پتہ سوال کیا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ سارے اس شیکسپیئر کے ڈرامے میں اگر کہیں ہماری حکومت بھی آ گئی تو اس کا کچھ نہیں رہنا. وزیر اعظم کو کیا بنی کہ وہ کل یہ کلیریفیکیشن دیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہم یہ ٹرائل کریں، ہمیں باہر کی دنیا سے نہیں پوچھنا. باتیں تو ہو رہی ہیں، بس وسے تو دل میں ہے. دیکھیں نا، یہ سب ایپیتھیٹیکل بات ہے نا. ابھی اگر میں کاؤنٹر کوشچن آپ یہ کروں کہ آپ نے ریلی کی بات کی، آپ نے سعودی عرب کی کس کی بات کی، فلاں کی میاں صاحب نے جسٹیفائی کیا کیا کہ بھئی ہم دوسروں کے کہنے پہ نہیں روکیں گے، کوئی ٹرائل کریں گے، جو کرنا ہے عدلیہ کرے گی. فیصلہ یہ غلط بات نہیں کی نا، مگر کہیں کیوں؟ نہیں، میں یہ وسوسے تو ہیں دل میں، یہی میں عرض کرتا ہوں. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. لوگ یہ دیکھیں نا، غلط اگر وسوسے ہیں لوگوں کے ذہن میں، یہ آپ کے آسما جی نے کہا کہ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے، آپ بھی ایک ڈیل کے تحت باہر گئے تھے. کون؟ اب یہ بات بھی سن لے گا، یہ سوال نہ کرتے میں شاید جواب نہ دے. میں نے نہیں کیا، آسما جی نے کہا. آج آپ ایک نئی بات سنا رہے ہیں. سن رہی ہیں، آج بھی سن رہی ہیں. وہ کسی بیرونی پریشر پر میاں نواز شریف صاحب کو نہیں باہر بھیجا گیا تھا. وہ اب دیکھیں نا، اب اس پہ آپ مسکرانے لگی ہیں. صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. خبردار دارشتہ صاحب، بس ہو جائے. نہیں، میں چلے جاؤں. نہیں بیٹھے، اس طرح نہ کریں. یہ مسکرانے پہ تو نہ روکے. نہیں آپ نہ بی نہیں، میں اس معاملے میں میں بڑا ہوں. ہاں، آپ جس طریقے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آئے جو مرضی کہے، مجھے کوئی نہیں ہے. یہ نہیں نہ اینکر کی حیثیت سے نہیں کہ مسکرانے پہ آپ پابندی، آپ مسکرانے کے چھوڑ کہہ کے مارے مطلب ہے. لیکن اس طرح نہ کریں کہ بھائی مطلب ہے کہ آپ بالکل ہمیں بیوقوف اور ہمیں بچہ آپ مجھے بتا رہے ہوا تھا. آپ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا آپ کسی کے کہنے پہ نہیں گئے تھے، کسی کے پریشر پہ نہیں گئے تھے باہر. جناب جنرل مشرف صاحب نے اپنے اس خوف کے تحت، جب اس ملک کے اندر ایک تحریک چلنے لگی تھی، جب بیگم کلثوم نے آواز اٹھائی جس کی 8 گھنٹے تک گاڑی اس کے اندر بند کر کے اس کو اٹھائے رکھا، اس کے بعد یہ آپ کو اسی تو میں کہتا ہوں، یا تو ایویڈنس کو بتائے نا. جی بیرسٹر صاحب، آپ کو ایویڈنس کو بتائے نا. جی کس کو بھیجنا پڑا اور تالا توڑ کر گئے تھے میاں نواز شریف صاحب. جنرل مشرف صاحب نے کھولا. جی، اور وہ گئے. جو آپ کا سوال ہے، میں اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اس وقت ایون انہوں نے جو حقیقت بتائی ہے اس میں کتنی صداقت ہے. دیکھیں، میں تو اس سے یقیناً اختلاف کروں گا. میرے خیال میں تحریک کلثوم نواز صاحبہ یقیناً اس وقت نکلی تھی اور رابطے کر رہی تھی، لیکن تحریک چلانے میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ عوامی طاقت یہاں پہ عموماً اقتدار میں ہوتی ہے، اپوزیشن میں اور برے حالات میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اپنے لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی ہم
بات کر رہے ہیں بیسیکلی اسپیکولیشنز ہیں, قیاس آرائیاں ہیں. دیکھیں میاں صاحب کی آج جو کل آپ اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی طاقت اس میں نہیں آئیں گے, اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں آج ہمارے وزیر دفاع نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوا مطلب فوج ساتھ نہیں ہے اور فوج کا ہمیں پتا ہے. میں بطور وزیر دفاع وہ دے رہا ہوں, کلیریفیکیشن دے رہا ہوں. اس میں پرابلم ہے کہ گورنمنٹ ایکچولی لیک آف اسٹریٹجک ویژن کا شکار ہے. ان کو یہ رد عمل کے طور پہ بیانات دے رہے ہیں اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اگر ایک ویژن اور پالیسی ہو اور اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا جائے تو میرے خیال میں مخالفین جو ہے وہ رد عمل کریں گے اور یہ ایکشن کریں گے. ایک اس میں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے میری آج ایک بڑی مشکل آسان کر دی اور میں ان کے شکر گزار ہوں. ان کا یہ بیان ہمارے لیے ایک ثبوت ہے. عدالت میں جو ہمارا دفاع ہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ٹرائل انیشیٹ کرے, اپنی مرضی سے فیصلہ کرے, کیبنٹ سے اپروول ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے انڈر آرٹیکل 90 آف دا کانسٹیٹیوشن فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ انکلوڈنگ وہ فیصلہ کرے. سر ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں, میں بیکاز آسما صاحبہ آپ نے بات چھیڑی تھی اور کوئی مس لیڈ نہ ہوا ایٹ لیسٹ اس شو میں, کیا آپ بھول گئے ہیں یا آپ اور میں بھول گئے ہیں یا اخبار بھول گئے ہیں یا ہم وہ دستاویزات اور سائن ڈاکیومنٹس ہم لوگ بھول گئے ہیں جدھر سعودی شہزادے مکرن نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا, ڈاکیومنٹ سائن ہوا تھا, میاں صاحب اپنے خاندان کے ساتھ باہر گئے تھے. کیا وہ ایک اگریمنٹ ڈیل نہیں تھی, یا جس طرح شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ تب کہ اتنی پاپولر موومنٹ کلثوم نواز نے کریٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف ہیڈ نو آپشن. دیکھیں یقیناً جو کلثوم نواز نے کیا میں سمجھتی ہوں بہترین کام کیا, اور مجھے مگر افسوس تھا اس وقت کہ موومنٹ نہیں ہوئی, حالانکہ ہونی چاہیے تھی. باقی کیا ڈیل ہوئی اور کیا نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں. میرے منہ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی ریڈی والے, میرے جیسے وکیل, میرے جیسے کام کرنے والے کسی اور سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا, یا دانشور کوئی ہو کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا حقیقت تھی. تو میں اس میں میں سمجھتی ہوں ایک حقیقت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ کیوں میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہ تکلیف دہ حقیقت تھی. بالکل ہمارے ملک کے لیے وہ ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت تھی کہ ایک آمر آ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالے, اور حالانکہ میرا کوئی تعلق اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, پی ایم ایل این کے ساتھ, بلکہ میں اس کے خلاف تھی, مگر میں سمجھتی تھی کہ وہ پورے ملک کے لوگوں کی انڈگنیٹی تھی. وقت کم ہے. سروپ اجاز سے بتائیے گا کہ کل کے وقت میں جب یہ ڈیل ہوئی یا نواز شریف صاحب کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ باہر بھیجا گیا, سعودی انٹیلیجنس ایکٹیو ہوئی, آپ تمام تر سیناریو ہر کوئی جانتا ہے, ہمارے پاس لیٹرز آج ہیں, مگر تب اور آج میں بڑا فرق ہے. تب پرائیویٹ میڈیا ایکٹیو نہیں تھا, تب یہ انڈرسٹینڈنگز ہوتی تھی, باہر سب کچھ ہوتا تھا. اگر آج یہ ڈپلومیٹک پریشرز ہوئے, آج کوئی باہر جانے کا راستہ ہموار کیا گیا تو کتنا مشکل ہو جائے گا میاں صاحب کی حکومت کے لیے. دیکھیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ تو ہوگی, کیونکہ جو ہوا وہ تب بھی غلط تھا. اب بھی مشرف صاحب کے ساتھ اگر if there has to be a fair trial, that fair trial وہ یہاں سے آنا چاہیے, حکومت سے, عدلیہ سے, اس میں یہ بیرونی مدد نہیں چاہیے ہمیں. اور ایک بات میں ایک اور بات کرتا چلوں, جو یہ ساری بات ہو رہی تھی تو وفاقی حکومت پہ ایک اور رسپانسبلٹی ہے. جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اگر اصول طے کرنے ہیں تو پھر عدلیہ پہ اور وفاقی حکومت پہ ایک اور رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اصغر خان کو آپ سرد خانے میں رکھیں. پھر آپ یہ سارے بیکاز یہ ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے, اور دس کوسچن ہیز ٹو بی سیٹلڈ. بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. مختصراً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کل کی صورتحال میں اور آج کی حقیقت میں بہت فرق ہے. آج میڈیا بھی ایکٹیو ہے, بہت کم ایسی باتیں ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتی, آپ تک نہیں پہنچائی جاتی. کسی کے لیے کوئی بھی راستہ ہموار کرنا آج کے لیے بہرحال آسان نہیں. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.